मुर्रा इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम महफिल में थे। एक शख्स सामने से आया, चादर में लिपटा हुआ है, चेहरा नज़र नहीं आ रहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बड़े बड़े फितने आएंगे, फितने ज़ाहिर होंगे, इस तरह फितने आएंगे। अल्लाह ने बतलाया था आपको, चूँकि हमारे नबी आखिरी नबी थे, अब किसी नबी ने नहीं आना था, इसलिए अल्लाह पाक ने आने वाले हालात अपने नबी को बतला दिए। ऐसा होगा और ऐसा होगा, क़यामत आने से पहले ऐसे ऐसे हालात होंगे, दज्जाल का फितना होगा और इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और फितने पे फितने आएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस कदर फितने आएंगे, इस कदर फितने आएंगे, जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए तो कितनी तेज़ी के साथ वो दाने धागे से निकल जाते हैं। फरमाया इतने इस तरह फितने ज़ाहिर होंगे। आए रोज़ कोई नया फितना खड़ा हुआ होगा, आए रोज़ कोई नया फितना खड़ा हुआ होगा। आपने फरमाया झूठ को हुनर समझा जाएगा, लोग ज़कात को तावान और भार समझने लग जाएंगे, नाअहल लोगों को हुकूमत मिल जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितनों का जिक्र फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शुरू फितने जब ज़ाहिर होंगे, आपने फरमाया हज़रत उस्मान, आपने इरशाद फरमाया कि सामने वाला बंदा इसके वक़्त भी फितने ज़ाहिर हो जाएंगे। आपने फरमाया ये कपड़े में लिपटा हुआ बंदा उस वक़्त हक़ पे होगा। जब फितने ज़ाहिर होंगे तो ये कपड़े में लिपटा हुआ बंदा उस वक़्त हक़ पे होगा। मुर्रा इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, मगर चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से खड़ा हुआ, मैंने कपड़ा हटाया तो मैंने देखा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मैंने कपड़ा हटाया और आपका चेहरा खुद पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ करके मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, क्या आपने इनके बारे में ही फरमाया है कि हमें शक बाकी ना रहे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल, मैंने ये जुमला इन्हीं के लिए फरमाया है। मुर्रा इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने जब तो उस वक़्त तो चेहरा नज़र नहीं आ रहा था किसको भी कि ये कौन है, लेकिन आपने फरमाया कि जब फितने ज़ाहिर होंगे तो उस वक़्त ये बंदा जो लिपटा हुआ है ये हक़ पे होगा। तो पता नहीं चल रहा था, मैंने जल्दी से कपड़ा हटाया तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैंने फिर तसल्ली के लिए उनका चेहरा हुजूर की तरफ करके मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर आपने इन्हीं के लिए कहा है? तो आपने फरमाया इसके लिए ही कहा है। तो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि 6 साल के दौर गुजरने के बाद फिर फितने खड़े होने लगे थे, तो आपने फरमाया उस वक़्त हज़रत उस्मान हक़ पे होंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मैं एक दफ़ा मैं और हुजूर और जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम 4 मैं और हुजूर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम चारों के चारों ओहद पहाड़ पे थे। चारों के चारों ओहद पहाड़ पे वो हस्तियाँ खड़ी हैं जो पाकीज़ा हस्तियाँ हैं। वो नबी जो सारे नबियों का सरदार वो भी खड़ा है, और नबियों के बाद जिसका मकाम है अबू बकर वो भी खड़ा है, उसके बाद जिसका मकाम है उमर वो भी खड़ा है, उसके बाद जिसका मकाम है जनाब उस्मान वो भी खड़ा है। चारों के चारों पाकीज़ा हस्तियाँ ओहद पहाड़ पे हस्तियाँ खड़ी हैं। ओहद पहाड़ ये सारा मंजर देख के झूमने लगा, हिलने
ہونے لگا، حرکت آنے لگی، زلزلہ آنے لگا۔ وہ زلزلہ نہیں تھا، بہت پہاڑ کا خوشی میں جھومنا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ آپ نے فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتلا دیا تھا عمر بھی شہید ہوگا، حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنے گھر سے وضو کیا، وضو کر کے میں اس نیت سے نکلا کہ آج میں سارا دن حضور کے ساتھ ہی رہوں گا، آج میں نے سارا دن حضور کے ساتھ گزارنا ہے، حضور کے پاس ہی رہنا ہے۔ میں وضو کر کے باہر نکلا، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ حضور فلاں باغ کے اندر ہیں، سرد ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حضور باغ میں تشریف فرما ہے۔ میں اس باغ کے اندر گیا تو چاروں طرف چار دیواری تھی، چار دیواری اونچی تھی اور دروازہ بند تھا۔ میں نے جگہ تلاش کی کہ میں کدھر سے جاؤں اندر، مگر جگہ کوئی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ نالا، وہ کھال جس سے پانی باغ کو لگتا تھا، مجھے وہ نظر آیا۔ میں کھال کے نیچے سے لیٹتا ہوا اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کے اندر کنویں کی منڈیر پہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے پاؤں کنویں میں لٹکائے ہوئے سکون سے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آج میں نے نظر اور منت مانی ہے، میں نے سارا دن آج آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر دروازے پہ کھڑا ہو جاؤ، اگر کوئی آئے تو میں جب کہوں تو اسے اندر آ جانے دینا۔ میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے آ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اللہ کے نبی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی اندر آنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اندر آنے کی بھی اجازت دے دو، اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نہیں بتایا تھا کہ باہر کھڑا ہونے دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ کون ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اجازت بھی ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو جنت کی بشارت بھی ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کی، اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا، اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا کہ ہمیں ایسا بنا دیا، ہمیں ایسا بنا دیا کہ حضور ہمیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ میں آ گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے دائیں جانب بیٹھ گیا۔ میں نے بھی اپنے پاؤں نیچے کو لٹکا لیے، میں بھی حضور کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ دوستانہ گہرا تھا، تعلقات گہرے تھے، اٹھنا بیٹھنا قریب ہی رہتا تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کے حضور مسکرا پڑتے اور یہ حضور کو دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے۔ جب کسی سے گہری دوستی ہو تو اپنے دوست کو بندہ دیکھ کے مسکرا دیتا ہے اور اس کو وہ دیکھ کے مسکرا دیتا ہے۔ تو فرماتے صحابہ کرام جناب ابو بکر اور عمر وہ ہستیاں تھیں جو حضور کو دیکھ کے مسکرا دیتے تھے اور حضور ان کو دیکھ کے مسکرا دیتے تھے۔ پاس بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی، دروازہ میں نے بند کر دیا۔ دوبارہ ایک اور آنے والے نے دروازے کو دستک دی۔
میں نے بتلایا اللہ کے نبی ایک اور بھی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو بھی اجازت دے دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ جو کھولا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے دروازہ کھول کے اجازت بھی دی اور جنت کی بشارت بھی سنائی۔ انہوں نے بھی اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا، اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اندر آ گئے، حضور کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ ایک تیسرا شخص بھی آیا، انہوں نے بھی اجازت چاہی، دروازہ بند تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر ایک اور بھی آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، آپ نے فرمایا ان کو بھی اجازت دے دو، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دو ایک آزمائش آئے گی اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ ساتھ اس کو یہ بھی کہہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بھی جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک آزمائش آئے گی اس پہ جم کے رہنا ہے، اس پہ ڈٹ کے رہنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی اور صبر کی دعا مانگی، یا اللہ جب کبھی وہ آزمائش آئے تو مجھے ثابت قدم رکھنا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے بتلایا کہ مکہ ہی کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح رقیہ کا عثمان سے کر دیا تھا۔ آپ دونوں نے ہجرت کی حبشہ کو جب آپ کو پتا چلا کہ حضور اب مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، تو یہ جوڑا حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری میں جناب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں کامیاب ہو کر آئے، ادھر بدر کی کامیابی کی خوشی تھی، مگر آتے ہی یہاں یہ پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ صدمہ بھی ہوا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ پریشان بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان پریشان بیٹھے ہو، عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ پریشان ہوں، اتنا بڑا تعلق، اتنا بڑا رشتہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے حضور، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، یہ میرے ساتھ آپ کا کتنا بڑا رشتہ تھا، میں آپ کا بیٹا، آپ میرے باپ، میں آپ کا داماد، آپ میرے سسر، اللہ کے نبی میں پریشان نہ ہوں تو کیوں نہ پریشان ہوں، یہ رشتہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تو پریشان نہ ہو، میں نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ میں نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے، اسی مہر میں جتنا مہر رقیہ کا تھا، اسی مہر کے بدلے میں، اتنے مہر کے بدلے میں ہی اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ کیوں کیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی جناب عثمان کو اس لیے دے دی کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا کہ یہ میرا داماد اچھا ہے۔ پہلی بیٹی کے ساتھ داماد نے اچھا وقت گزارا ہو تو باپ دوسری بیٹی دے دیتا ہے، اور اگر پہلی بیٹی کے ساتھ ہی اچھا وقت نہ گزارا ہو تو باپ دوسری بیٹی نہیں دیتا۔ اچھا وقت گزرا تھا، اچھے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تو پریشان نہ ہو، میں نے دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دی۔ 2 ہجری کا واقعہ ہے، 5-6 سال تک آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے نکاح میں رہی۔
हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6 साल तक तकरीबन जन आपके निकाह में रही। सन 9 हिजरी आ गई। सन 9 हिजरी में उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि चौथी बेटी तो जनाब अली के निकाह में जा चुकी है, अब तो मेरी कोई और बेटी नहीं। आपने फरमाया उस्मान, अब मेरी और कोई बेटी नहीं। ऐ उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती और यके बाद दीगरे उनका इंतकाल होता रहता तो मैं तेरे निकाह में देता रहता। अच्छे थे तो कहा ना ये हुजूर ने। दूसरी बेटी के साथ भी अच्छा वक्त गुजरा तो आपने क्या फरमाया, उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, 40 बेटियां भी होती और तेरे निकाह में वो इस तरह फौत होती रहती तो मैं दूसरी को देता रहता। अच्छे थे तो कहा ना, कितने अच्छे थे वो, कितने अजीम थे वो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जनाजा तैयार है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, जनाजा पढ़ा दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि किसका जनाजा है, कि फलाने का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पढ़ लो इसका जनाजा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अर्ज़ किया अल्लाह के नबी क्यों? आपने फरमाया जिसका जनाजा है इसके सीने में उस्मान का बुग़्ज़ है, जिसके सीने में उस्मान का बुग़्ज़ हो मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता हूँ। इसलिए हमने उन हस्तियों से मोहब्बत करनी है, हमने उनसे, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उनकी जूती के साथ लगी हुई मिट्टी हमारी आंखों का सुरमा है। हमारी हैसियत क्या है कि हम उन हस्तियों के बारे में कोई तबसरा भी कर सकें। हमारे लिए वो हस्तियाँ पाकीज़ा और काबिल एहतराम हैं। हम तो उनकी जूती की खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। आज के बड़े बड़े चरसी और भंगी उन सहाबा के बारे में तबसरा करते हैं, कौन अच्छा था और कौन अच्छा नहीं था। वो सभी अच्छे थे जब हुजूर ने जो कह दिया। आपने क्या फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबि अय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। ऐ मेरे सहाबा, ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। वो हस्तियां हैं, हमने उनसे मोहब्बत करनी है, उन सहाबा किराम से, क्योंकि उन्होंने हमारे नबी से मोहब्बत की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान, ऐ उस्मान, शायद कि अल्लाह ताला तुझे कुर्ता पहनाएगा। ऐ उस्मान, शायद कि अल्लाह ताला तुझे कुर्ता पहनाएगा और लोग तेरा कुर्ता उतरवाना चाहेंगे। तूने अपना कुर्ता उतारना नहीं है, तूने सब्र करना होगा। यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इशारा था कि अल्लाह ताला तुझे खिलाफत देगा, खलीफा बनाएगा और लोग तुझे खिलाफत से हटाना चाहेंगे, लेकिन तू हक पे होगा और खिलाफत से हट जाने का मुतालबा करने वाले ना हक होंगे। इसलिए तूने खिलाफत से दस्तरबरदार नहीं होना, तूने खिलाफत नहीं छोड़नी, क्योंकि तू हक पे होगा। जैसे मैंने पहले फरमान सुना दिया हुजूर पाक का, आपने फरमाया बड़े बड़े फितने ज़ाहिर होंगे मगर ये कपड़े में लिपटा हुआ आदमी उस वक़्त हक पे होगा। वो जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके लिए बारहा जन्नत की बशारत दी और जन्नत की खुशखबरी सुनाई, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दो ज़माना खिलाफत है। अब्दुल्लाह इब्न सबा ने साजिश चलाई और लोगों को आपके ख़िलाफ़ तैयार किया। वो वक़्त भी आ गया, सहाबा किराम मदीना मुनव्वरा से सहाबा किराम हज करने के लिए चले गए, हज पे रवाना हो गए और वो दिन भी आया। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर पर बैठ के खुतबा देने लगे।
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، 1 2 اور 3 سیڑھیاں تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے جمعہ کا تو پہلی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، پہلی سیڑھی پہ بیٹھ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے، واعظ و نصیحت فرماتے، اور جمعہ میں اس طرح بیان کرتے تھے، حضور اس طرح بیان کرتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے کوئی بندہ کسی آنے والے قافلے سے ڈرا رہا ہو، جلدی کر لو کہ قافلہ تم پہ حملہ کرنے کو ہے۔ جیسے کوئی قافلہ حملہ کرنے کو آ رہا ہو اور لوگوں کو جلدی جلدی کہا جائے کہ جلدی تیاری کر لو، جلدی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ذرا سنجیدہ اور غصے میں بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پر بات اثر کرتی چلی جائے۔ اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دیتے کہ جیسے آنے والے قافلے سے حضور ڈرا رہے ہوں، آپ آخرت کی فکر یاد دلاتے اور لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو دوسری سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، آپ جب خلیفہ بنے تو تیسری سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب سیڑھی ختم ہو گئی۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، آپ نے دیکھا کہ اب نیچے ہے، اس کے علاوہ تو سیڑھی کوئی نہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے بتا دیا کیونکہ اب بھی جو آئے گا، اب جو بھی خطبہ دے گا وہ حضور کا نائب ہوگا، اور اس نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اور حضور کے ممبر ہی پہ بیٹھ کے خطبہ دینا ہوگا۔ آپ پہلی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دینے لگے، اور آپ نے ایسا اچھا جاری فرمایا، اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آنے والا کہاں بیٹھتا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دینے شروع، آپ نے خطبہ جاری فرمایا۔ مسجد نبوی کچی تھی، کچی اور ٹپکتی تھی جب بارش آتی، تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو کہ اس مسجد کو میں پکا بنا دوں، اسے خوبصورت بھی بنا دوں۔ آپ نے مسجد نبوی کو شہید کرایا، مسجد نبی کو شہید کرا کے اچھے پتھر سے چونا وغیرہ سے اس کو مضبوط بنایا، ایسا بنا دیا کہ تاکہ یہ پانی آئے تو نیچے پانی نہ آئے، بار بار دیوار خراب بھی نہ ہو، اچھا بنا دیا، مضبوط بنا دیا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ عثمان آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تھے تو مسجد کچی، جناب عمر ابو بکر تھے تو مسجد کچی، جناب عمر تھے تو مسجد کچی، آپ نے مسجد کو پکا کیوں بنا دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ میں نے اس مسجد نبوی کو اس طرح پکا اور خوبصورت بنا دیا ہے تاکہ اللہ میرا گھر بھی جنت میں خوبصورت بنائے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے آج، اور جمعے کا دن ہے، اور وہ بھی 18 ذی الحجہ اور جمعے کو دن ہی شہید ہوئے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان لوگ تجھے خلافت سے ہٹانا چاہیں گے لیکن تو نے خلافت چھوڑنی نہیں، کیونکہ تو حق پہ ہوگا، اور تجھ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا جو مطالبہ کریں گے وہ ملعون ہوں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام حج پہ جا چکے تھے، دشمنوں نے دیکھا کہ موقع ہے، انہوں نے عبداللہ ابن سبا کی نسل نے پہلے ہی تیاری کی ہوئی تھی، وہ مسجد نبوی میں جگہ جگہ آ کے بیٹھ گئے، پتھر لے کے بیٹھ گئے۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ عثمان خطبہ نہ دیجیے، ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم بھی نہیں سنیں گے۔ تیسرا بھی ادھر سے شیطان بولا ہم بھی نہیں سنیں گے تیرا خطبہ، اور تو خلافت سے ہٹ جا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا
ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک ظالم کھڑا ہوا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا لیا، جس عصا کو پکڑ کے حضور پاک علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، جس عصا کو میرے نبی کا معصوم ہاتھ لگا ہوا تھا۔ ارے جس چیز کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے اس کی گستاخی کرنا بھی کفر بن جاتا ہے۔ وہ عصا جس کو بعد میں ابو بکر پکڑتے رہے، جس عصا کو ان کے بعد جناب عمر پکڑتے رہے جو جنتی ہستیاں ہیں، وہ عصا جناب عثمان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ظالم کھڑا ہوا، اس نے وہ عصا آپ کے ہاتھ سے چھینا اور گھٹنے پہ رکھ کے ٹکڑے کر دیے دو، اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنتے۔ اندازہ کیجئے وہ کتنے ظالم ہوں گے، اور میرے نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق وہ ملعون تھے جنہوں نے مسجد نبی کا بھی خیال نہیں کیا، جنہوں نے میرے نبی کے محراب کا بھی خیال نہیں کیا، جنہوں نے میرے نبی کے عصا کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم حق پہ ہیں، مگر ایسا کرنے والا کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرنے والے کا کیا کوئی مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے جو ایسی ہستی پہ حملہ کر رہے ہیں جس کو میرے نبی نے بارہا جنت کی بشارت سنائی ہے؟ اس ہستی پہ حملہ کر کسی چیز کا بھی خیال نہیں ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وقت پورا ہو گیا، یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ کیسے شہید ہوئے، آپ کا مقام کتنا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج وہ چار جو ہمارے خلیفہ ہیں، بڑے بڑے خلیفہ، سب سے پہلے جناب ابو بکر، اس کے بعد جناب عمر، ان کے بعد جناب عثمان غنی، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ چار ہمارے بڑے بڑے جو خلیفہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی وفاتوں پہ سرکاری چھٹی ہونی چاہیے۔ جیسے عام فضول لغویات دنوں پہ، فضول دنوں پہ چھٹی ہو جاتی ہے، فضول دنوں پہ چھٹی، آج فلانا فوت ہوا فلانا، ان کی تو حیثیت کچھ نہیں۔ اور وہ جو ہستیاں جو پاکیزہ ہیں، جو جنتی ہستی ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کی زندگیوں کو اپنانے کا ہمیں حکم ہے، ان کے دن بھی سرکاری طور پر مننے چاہیے، کہ تاکہ جب آج کے دن چھٹی جب ہوگی، ہمارا بچہ پوچھے گا کہ آج چھٹی کس وجہ سے ہے، تو بچے کو پتہ چلے کہ ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے۔ تو ہمارے بچوں کے ذہن دیندار بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ان چاروں، وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن کو سارے علاقے میں پہنچایا، پھیلایا، وہ قرآن جو جمع تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن اکٹھا ہوا، اور پھر وہ ایک کتابی شکل میں جمع تھا۔ آپ کے بعد جناب ابو بکر جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ قرآن مجید۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے تو یہ قرآن کا نسخہ آپ کی بیٹی اور ہماری ماں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس تھا یہ قرآن مجید۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قرآن پاک لے کے اس کے پھر بہت سے نسخے بنوائے، بہت سے نسخے بنوا کے شہروں میں بھیج دیے کہ قرآن مجید کو اس کے مطابق پڑھا جائے گا، قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے گا۔ اس لیے کیا کہتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والا، حیا والا، کتنی حیا والے تھے میں اگلے جمعے میں بتاؤں گا، کتنی حیا والے تھے۔ حیا والا غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں، حیا والا غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں، اور کوئی ظالم انہیں خائن کہے تو معاذ اللہ، کوئی ظالم انہیں خائن کہے۔ ایسے ہیں، یہ جملہ میں سے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ ہیں آج بھی جو ان کو کہتے ہیں وہ خائن تھے، وہ برے تھے۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ اگر ہمارا
ان ہستیوں پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اگر ہمارا ان ہستیوں پہ اعتماد اٹھ جاتا تو قرآن نہیں بچتا۔ قرآن تو جمع انہوں نے کیا، قرآن تو پہنچایا ہم تک انہوں نے۔ اس لیے دشمن بھی ہمیں، آج کا دشمن بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا ذہن ان صحابہ کرام کے بارے میں بدظن کر دیا جائے، کیونکہ دشمن کو پتہ ہے جب صحابہ سے ذہن بدظن ہو گیا تو نہ قرآن بچے گا نہ ایمان بچے گا، ختم۔